अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इशरत साकिब और मैं हूं रिजवान हाशमी। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। शहबाज शरीफ ने रमजान में सहर और इफ्तार के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। कौमी तवानाई की पैदावार और बचत के इदारे ने तवानाई की बचत के बारे में अवाम में आगाही पैदा करने की कौमी मुहिम का आगाज किया है। वजीर मजहबी उमूर ने आज इस्लामाबाद में हज पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। वजीर कानून ने कहा है कि नैब कानून में हालिया तरामीम का मकसद इंसदादे बदउनवानी निज़ाम को बाइख्तियार बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में एक इजलास में बताया गया कि इस महीने की 23 तारीख तक 34 इमदादी परवाजें तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भेजी जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए जलजले के बाद बहाली और तामीर नौ के 110 अरब रुपए के पैकेज पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज करती हैं। बहरिया के सरबराह ने जदीद टेक्नोलॉजी में ताज़ा तरीन रुझानात से खुद को बाखबर रखने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि हाइब्रिड इक़साम के तसादुम, जबर व तशद्दुद और साइबर तरीक़ा जंग से निपटा जा सके। अमरीका ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के देरीना तनाज़ात के हल के लिए उनके दरमियान तामीरी बातचीत की हिमायत करता है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में सरहदी पुलिस की मजीद चौकियां कायम करने का फैसला किया है। सऊदी अरब और ईरान ने अपने सफारती ताल्लुकात के दोबारा क़याम पर इत्तेफाक किया है। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच जारी है। और खबरों की तफसील के लिए पहले रिजवान हाशमी। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद नौमान ने आज लाहौर में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने रमजान में सहर और इफ्तार के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की खुसूसी हिदायत जारी की। हुकूमत तवानाई की बेहतरी, पैदावार और बचत के लिए कौमी पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसका मकसद सालाना 140 अरब रुपए की बचत करना और मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाना है। कौमी तवानाई की पैदावार और बचत के इदारे ने तवानाई की बचत के बारे में अवाम में आगाही पैदा करने की कौमी मुहिम का आगाज किया है। मजहबी रहनुमाओं, नौजवानों, तलबा और असातिज़ा पर जोर दिया गया है कि वो तवानाई की बचत के बेहतर आलात और तरीके इख्तियार करने के लिए लोगों को कायल करने में किरदार अदा करें। पाकिस्तान में 67% से जायद मुल्क की बिजली गैर मेयारी पंखों और लाइनों में इस्तेमाल होती है, जो तवानाई के जदीद और बेहतर मेयार से मुताबिकत नहीं रखते। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि आज़मीन हज को इस साल ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हज पॉलिसी 2023 का ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी वजीर बराए हज उमरा से मेरी जाती दरखास्त पर सऊदी अरब ने हज की जरूरी ड्यूटियों में पिछले साल की निस्बत कमी कर दी है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान और सियालकोट समेत शिमाली हिस्से के लिए हज अखराजात का तखमीना 11,75,000 रुपए है, जबकि जनूबी हिस्से के लिए हज अखराजात 11,65,000 रुपए हैं। कफालती स्कीम के तहत शिमाली हिस्से के लिए हज अखराजात का तखमीना $4,325, जबकि जनूबी हिस्से के लिए $4,285 है। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि इस साल हमने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए कफालती हज स्कीम मुतारिफ करवाई है। इस स्कीम के तहत हुकूमत को $19 करोड़ 40 लाख मिलने की उम्मीद है। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि हज दरखास्तें इस माह की 16 तारीख से 31 तारीख तक वसूल की जाएंगी, जबकि हज कुरानदाजी अगले माह के पहले हफ्ते में होगी। उन्होंने कहा कि इस साल के हज के लिए मजमूई मुल्की कोटा 1,89,210 है, जिसको 50-50 के तनासुब से सरकारी और निजी शोबों में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोड टू मक्का मंसूबे की सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जारी रहेगी, जिसको लाहौर और कराची तक तोसी देने का इम्कान है। वजीर कानून आजम नजीर तारिर ने कहा है कि नैब कानून में हालिया तरामीम का मकसद मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजीद कार्रवाई के हवाले से मुत्तालिका कानूनी फोरम्स पर मुंतकली के लिए इंसदादे बदउनवानी अदालतों को बाइख्तियार बनाना है। आज इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा मुकदमात पर कार्रवाई दायरे इख्तियार समेत मुतअद्दिद वजूहात की बुनियाद पर रोकी गई है। वजीर कानून ने कहा कि नैब कानून के आर्टिकल 5 और 6 में तरमीम की गई है और ये तरामीम दायरे इख्तियार के उमूर से मुताल्लिक हैं। उन्होंने इस तासुर को रद्द कर दिया कि नैब कानून में तरामीम एक मखसूस शख्स को फायदा देने के लिए की गई।
انہوں نے کہا کہ ایسے مقدمات دوسرے متعلقہ قانونی اور تحقیقاتی فورمز پر چلتے رہیں گے۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ ترامیم کے تحت اب چیئرمین کی عدم موجودگی میں موجودہ قائم مقام چیئرمین انسداد بدعنوانی کے ادارے کے سربراہ کے طور پر دیے گئے تمام اختیارات کو استعمال کر سکے گا۔ اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے جو کہ زیر تنقید تھا، پینڈنگ تھا، اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ ترامیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹنس سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے۔ اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں ہکپس نہ آ جائیں، یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں کمیشن کو جو اطلاعات فراہم کی گئی ہیں ان سے دونوں صوبوں میں پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئندہ انتخابات سے پہلے امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ارکان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حساس اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء کو دونوں صوبوں میں سلامتی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کو قیمتی معلومات فراہم کی گئیں تاکہ وہ آئندہ انتخابات کرانے کے لیے معلومات پر مبنی فیصلے کر سکیں۔ سینٹ کی پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر الیکشن میں ترمیمی بل 2023 کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں سینیٹر تاج حیدر کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سینیٹر عابدہ محمد عظیم، سینیٹر کامران مرتضی، سینیٹر سید وقار مہدی اور وزارت پارلیمانی کے افسران نے شرکت کی۔ مجوزہ ترمیم میں انتخابی ایکٹ 2017 میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کے الفاظ حذف کرنے کی تجویز دی گئی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ ترامیم 25ویں آئینی ترمیم اور فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے تناظر میں ضروری تھیں۔ الیکشن کمیشن اور حکومت نے بل کی حمایت کی۔ کمیٹی اجلاس میں آئندہ انتخابات پر بھی غور کیا گیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ اگلے اجلاس میں انتخابات کی تیاری سے متعلق پریزنٹیشن دے۔ آئینی پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ 1973 کا آئین وفاقی پاکستان کے اتحاد کی ضمانت ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پارٹی لیڈروں کے ہمراہ ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی نئے آئین کی صورت میں وفاق کی موجودہ شکل برقرار نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں نے 1973 کے آئین کو اتفاق رائے سے تسلیم کیا تھا اور اسی آئین نے مختلف مسائل اور اختلافات کے باوجود سب کو متحد رکھا۔ سینیٹر نے کہا کہ ملک کسی بھی نئے تجربے کے نتائج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات سارا سال جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا پہلا پروگرام اسلام آباد میں، دوسرا کراچی میں اور تیسرا لاہور میں 25 مارچ کو ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکی اور شام کے متاثرین زلزلہ کے لیے امدادی سامان پروگرام کے مطابق بھیجا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس میں ترکی اور شام کے لیے امدادی سامان بھیجنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس ماہ کی 23 تاریخ تک ترکی اور شام کے لیے امدادی سامان کی 34 پروازیں روانہ ہوں گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2 مال بردار طیارے 220 ٹن امدادی سامان لے کر آج رات ترکی روانہ ہوں گے، جبکہ بحریہ کا ایک اور جہاز امدادی سامان لے کر کل ترکی اور شام روانہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے خیموں کا معیار جانچنے کے لیے بغیر ترتیب کے چیکنگ کی ہدایت کی۔ انہوں نے موجودہ اقتصادی صورتحال کے باوجود امدادی سامان کی تیاری اور ترسیل کے لیے درکار وسائل فراہم کرنے پر وزارت خزانہ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے متاثرین زلزلہ کو امدادی سامان فراہم کرنے کے لیے موجودہ کوششوں پر آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے، وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات و نشریات سمیت ترکیہ اور شام میں متعین سفیروں کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مخیر حضرات متاثرین زلزلہ کے لیے نہایت تندہی سے عطیات جمع کرا رہے ہیں۔
پیمرا نے ایک نجی ٹی وی چینل کا پروگرام نشر کرنے پر فوری طور پر 2 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ شو پر ایک سیاسی تجزیہ کار کی جانب سے جھوٹی خبر نشر کرنے کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی ہے، جس نے ترکیہ کے متاثرین زلزلہ کے لیے حکومت سندھ کی طرف سے دی گئی امداد کے بارے میں بے بنیاد آراء پیش کی۔ پیمرا کے مطابق اس گفتگو کی وجہ سے 2 برادر ملکوں کے سفارتی تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کا اظہار پاکستان کے خلاف بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے سے ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت نے سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بلوچستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ کے پیکج پر عمل درآمد کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد میں پوسٹ فلڈ 2022 تعمیر نو اور بحالی کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ بلوچستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی اتحادی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور تعمیر نو، سیلاب سے جلد آگاہی کے لیے ہائیڈرو میٹرولوجیکل نظام کا قیام اور مکمل اور جزوی تباہ شدہ گھروں کی تعمیر کے لیے رقم دی جائے گی۔ نوجوانوں کی بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت منصوبے کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں کو 10,000 انٹرنشپ بما وظائف دے گی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے جدید ٹیکنالوجی میں تازہ ترین رجحانات سے خود کو باخبر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ہائبرڈ اقسام کے تصادم، جبر و تشدد اور سائبر طریقہ جنگ سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے آج کراچی میں پاک فضائیہ کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے آج کے تیزی سے بدلتے طریقہ جنگ میں فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ کوششوں کی حمایت کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعمیری مذاکرات کا حامی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ سیاسی اور اقتصادی امور کے بارے میں امریکی کونسل خانے کی سربراہ کیتھلین جیولسکو نے پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ہر شعبہ زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ وہاڑی کے ایوان صنعت و تجارت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین صلاحیتوں میں دوسرے ملکوں کی خواتین سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ملک کی ذمہ دار شہری بنانے کے لیے خواتین حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نامور مدیر طاہر نجمی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاہر نجمی کا شمار ملک کے بہترین مدیروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے شعبہ صحافت میں طاہر نجمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی سینئر صحافی اور روزنامہ ایکسپریس کے ایڈیٹر طاہر نجمی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صحافت کے شعبے میں طاہر نجمی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈی جی نہر میں ٹریکٹر ٹرالی گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ٹرالی میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 35 زائرین سوار تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شی جن پنگ کو تیسری مرتبہ چین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے آج اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت صدر شی جن پنگ کو اگلے 5 سال کے لیے چین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ پر چینی عوام اور پارلیمنٹ کا اعتماد ان کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ چین کے رہنما شی جن پنگ کو ملک کی پارلیمنٹ نے تیسری مرتبہ صدر منتخب کر لیا ہے۔ یہ چین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک صدر کو تیسری بار پارلیمنٹ نے منتخب کیا ہے۔ تقریباً 3000 ارکان پر مشتمل چین کی پارلیمنٹ نیشنل پیپلز کانگریس نے عظیم عوامی ہال میں اتفاق رائے سے شی جن پنگ کو صدر منتخب کر لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت اپنی جانبدار میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال کو چھپا نہیں سکتی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں جموں و کشمیر مسلم لیگ اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس ظاہر کیا کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے بعد خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی نے بھارت کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی آواز کو وحشیانہ فوجی طاقت سے کچلنے کی آزادی دی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ ادھر مودی حکومت نے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی دبانے کی اپنی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں بارڈر پولیس کی مزید چوکیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق کو آج بھی مسلسل گھر میں نظر بند رکھا اور انہیں متبادر 185ویں ہفتے جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے جموں میں ایک پارٹی تقریب سے خطاب میں کہا کہ مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے علاقے میں عوام کی مشکلوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے 3 نوجوانوں کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت غیر قانونی حراست کا لدم قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی۔ بھارتی ریاست بہار کے ضلع چھپرا میں ہندوتوا ہجوم نے ایک مسلمان شخص نصیب قریشی کو گائے کا گوشت لے جانے کے شبہے میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات دوبارہ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے سرکاری خبررساں اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ تعلقات کے دوبارہ قیام کے حوالے سے یہ فیصلہ آج بیجنگ میں ختم ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں نے 2 ماہ کے اندر سفارتی تعلقات کے دوبارہ آغاز اور دونوں ملکوں میں سفارت خانے دوبارہ کھولنے اور سفیر تعینات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سفیروں کی تعیناتی کے لیے ملاقات کریں گے اور تعلقات آگے بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ریاض اور تہران نے 2001 کے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے اور 1998 کے تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدے کو بھی فعال کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے مذاکرات کی میزبانی اور معاونت کرنے پر چینی قیادت اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ایران نے غیر ملکی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ شام کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ دمشق میں اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ النہیان نے کہا کہ زلزلے کے انتہائی مشکل دنوں کے دوران اسرائیلی حکومت نے شام میں حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کیا، جو ان کے ظالمانہ طرز عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے زلزلہ زدگان کے لیے بین الاقوامی امداد کی فراہمی کے لیے عالمی برادری کو تمام رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ سعودی عرب نے خلیج تعاون کونسل کے تمام ممالک میں رہائش پذیر افراد کو شامل کرنے کے لیے اپنی سیاحتی ویزا اسکیم میں توسیع کر دی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک کا کوئی بھی رہائشی اپنے پیشے سے قطع نظر سعودی عرب کے لیے سیاحتی ویزے کے لیے درخواست دینے کا اہل ہے۔ ترامیم میں سیاحت کی غرض سے سعودی عرب آنے کے خواہش مند افراد کے لیے اہلیت کی کیٹیگریز میں توسیع اور مزید مواقع کی فراہمی شامل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، جو اس سال 14 مئی کو ہوں گے۔ انقرہ میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا انتہائی ایجنڈا متاثرین زلزلہ کے زخموں کو بھرنا اور اس آفت کے معاشی اور سماجی نقصانات کے معاوضوں کی ادائیگی پر مشتمل ہوگا۔ ترک عوام 14 مئی کو نہ صرف صدر بلکہ پارلیمنٹ کے تمام 600 ارکان کا انتخاب کریں گے۔ پوپ فرانسس نے یوکرین میں جنگ بندی کے لیے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ سوئس ٹیلی ویژن RSI کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف روس بلکہ دیگر ملکوں کی طرف سے اپنے مفادات کی خاطر تنازع کو ہوا دی جا رہی ہے۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کے ایک گرجا گھر میں فائرنگ کے واقعے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق متعدد افراد شدید زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے 27ویں میچ میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 12.4 اوورز میں 143 رن بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر پاکستان سپر لیگ کے آج کے میچ کی فاتح ٹیم ٹورنامنٹ کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں پہلے ہی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی اختتامی تقریب اور فائنل رواں ماہ کی 19 تاریخ کو لاہور میں ہوگا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان اور کھلاڑی فضل فاروقی
मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद और टिम डेविड को 8वें HPL PSL के मैचों में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना किया गया है। 8वें PSL के 26वें मैच में फजले हक कुरैशी ने एक बैट्समैन को आउट करने के बाद तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की थी। बाकी दूसरे खिलाड़ियों को मैच के दौरान अंपायर के फैसलों से इख्तलाफ से मुतालिक ज़ाब्ते अखलाक की शिक 2.8 की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिकेट टीम के मालिक की दावत पर इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के शोहदा के बच्चों और खानदानों को प्रोटोकॉल में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ले जाया गया और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का मैच देखा। तफसील के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की हिदायत पर इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के शोहदा के खानदानों और उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। IGP इस्लामाबाद और सीनियर पुलिस अफसरों ने शोहदा के बच्चों के साथ मैच देखा। आज रावलपिंडी में खेले जाने वाले दूसरे खवातीन लीग के नुमाइशी मैच में अमेजॉन ने सुपर वुमेन को 41 रन से शिकस्त दी। अमेजॉन ने पहले बैटिंग का फैसला करते हुए मुकर्रर 20 ओवरों में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 204 रन बनाए। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में सुपर वुमेन मुकर्रर 20 ओवर्स में 163 रन बना सकी और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए। उधर वुमेन लीग का तीसरा मैच रावलपिंडी में कल खेला जाएगा। अफगान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 T20 मैचों की सीरीज में मामूली तब्दीली पर इत्तेफाक किया है। सीरीज एक रोज आगे चली गई है। अब ये अगले माह की 24 तारीख से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजा में शुरू होगी। रॉबर्ट शिंगारा ने रावलपिंडी में होने वाली कौमी 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप का मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। उधर अयाजुर रहमान ने इंटर स्कूल्स चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मौके पर पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सदर एजाजुर रहमान, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हुसैन चट्ठा और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब इतवार को होगी, जिसमें फातेह खिलाड़ियों को ट्रॉफीज, तोहफे और असनाद दी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान फुटबॉल लीग टूर्नामेंट एक रंगारंग तकरीब में गिलगित में शुरू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन वानी ने कहा कि हर साल तमाम अजला में फुटबॉल लीग मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलों के मजीद मौके फराहम करेगी ताकि नौजवान मुल्क के दूसरे सूबों में भी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए तमाम इतवार को रन लाहौर रन मैराथन, टूर डी लाहौर साइकिल रेस, व्हील चेयर रेस और फैमिली फन रेस मुनक्किद की जाएगी। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर SM महबूब आलम ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। ऐवान सनत और तिजारत कराची के दौरे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने ऐवान को दुनिया की 35वीं बड़ी मईशत में तिजारत और सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए ताजरों का एक वक्त बांग्लादेश भेजने की दावत दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी मराहत के साथ साथ तमाम जरूरी सहूलतें फराहम कर रहा है। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर ने बताया कि उनके मुल्क में 100 खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कायम किए गए हैं, जिनका मकसद सरमायाकारी को फरोग और इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज करना है। उन्होंने कहा कि दोनों बिरादर ममालिक की माशी तरक्की के लिए हमें मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 208 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,793 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 272.742 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 229.088 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज फौजी फूड्स कंपनी सबसे ज्यादा 24.362 मिलियन से ज्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 329 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिनमें से 222 कंपनियों की हिस्से की कीमतों में इजाफा, 86 में कमी, जबकि 21 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। रफान मीज कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 534 रुपये का इजाफा, जबकि यूनिलीवर फूड्स के हिस्से की कीमतों में 1317 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 13 पैसे, कीमत फरोख्त 285 रुपये 27 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 332 रुपये 84 पैसे और 340 रुपये 19 पैसे, यूरो 296 रुपये 34 पैसे और 302 रुपये 30 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 26 पैसे और 76 रुपये 9 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपये 49 पैसे और 70 रुपये 69 पैसे, जापानी येन 2 रुपये 4 पैसे और 2 रुपये 9 पैसे। आज
کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,69,324 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 65,373 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جن میں سے 46,671 میٹرک ٹن برآمدی اور 18,702 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. ممتاز کلاسیکی گلوکار استاد عاشق علی خان کی 74ویں برسی آج منائی گئی. ان کی حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ. استاد عاشق علی خان سن 1880 میں پیدا ہوئے تھے اور کرنل فتح علی خان کے اکلوتے فرزند تھے. وہ لےکاری میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور کلاسیکی موسیقی کے علاوہ غزلیں اور قافیہ گانے میں مہارت رکھتے تھے. استاد عاشق علی خان کے شاگردوں میں استاد بڑے غلام علی خان، چھوٹے عاشق علی خان، حسین بخش ڈاڈی، اللہ دینو خان، مختار بیگم، فریدہ خانم اور زاہدہ پروین کے نام نمایاں ہیں. دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ نے جشن بہارہ منانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جو ضلعی انتظامیہ اور وفاقی ترقیاتی ادارے کے زیر اہتمام کل ہوگا. میلے میں دوڑ، میراتھن، رنگوں کا مقابلہ، پھولوں اور پرانی کاروں کا شو اور دوسری ثقافتی سرگرمیوں سمیت رنگا رنگ پروگرام شامل ہیں. ضلع دیر بالا میں ایک روزہ سنو فیسٹیول اتوار کو ہوگا. یہ فیسٹیول ضلعی انتظامیہ اور ضلعی سپورٹس آفس کی جانب سے مشترکہ طور پر منعقد کیا جا رہا ہے. 7واں سالانہ خواتین بین الاقوامی فلم میلہ کل پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں ہوگا. پاکستان میں فرانس اور جرمنی کے سفارت خانوں نے تقریب کے لیے تعاون فراہم کیا ہے. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری نے 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا. کانفرنس کا موضوع فوٹونکس اور طبی سائنس میں حالیہ پیش رفت تھا. کئی موضوعات پر مشتمل اس کانفرنس میں 17 مباحثوں کا اہتمام کیا گیا اور 45 سے زائد تحقیقی مقالے پیش کیے گئے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی تھے. یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر روبینہ فاروق اور نارتھ کیرولینا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر یاسین اختر راجہ نے انتظامی ٹیم کے کردار کو سراہتے ہوئے اظہار تشکر کیا. انہوں نے سائنسی تعلیم کی جدت پر روشنی ڈالی اور شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا. مقررین نے اس حقیقت کو کھل کر بیان کیا کہ بنیادی سائنسز انسانیت کے لیے فائدہ مند اور اہم ہیں. یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے. تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ دن کے اوقات میں گرم رہا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے دوران گرم رہے گا. آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 39، شہید بے نظیر آباد، چھور، ٹنڈو جام 38، حیدرآباد، لسبیلا، روڑی، پڈیدن، دادو، سکرنڈ اور ٹھٹھا میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 31، کراچی 36، پشاور 32، کوئٹہ 26، مظفر آباد 30، گلگت 24، جموں 28، لیہ 10، پلوامہ 20، اننت ناگ 21 اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے. شہباز شریف نے رمضان میں سحر و افطار کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. وزیر مذہبی امور نے آج اسلام آباد میں حج پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں بتایا گیا کہ اس مہینے کی 23 تاریخ تک 34 امدادی پروازیں ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے بھیجی جائیں گی. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے ان کے درمیان تعمیری بات چیت کی حمایت کرتا ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فارن ڈیسک محمد الیاس صفدر،
मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें फहद शिराज अहमद, कोऑर्डिनेशन एडिटर नबीला शाहीन, मुदीर आला मकसूद रहमान खटक, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम अपनी